میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہدی صاحب مظفر نگر سے کہ وہ افروز منبر ہوں اور ذکر اہل بیت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آواز بلند سلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بڑے دیگر صلوات بہت بلند۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزاداران امام مجتبی پرساداران سید الشہداء، بارگاہ سید السلام اللہ علیہ میں
के बेटों का पुरसा देने वालों, मिल्लत के बुजुर्गों, जवानों, नौजवानों, ये सिलसिला मजलिस व सिलसिला शहादत सिब्त अकबर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी उन्वान के बिना पर आपकी खिदमत में जो पैगंबर का मशहूर कौल है उसको आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन इमामान, ये हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, कामा और कादा, चाहे क़याम करें या सुलह करें, दोनों सूरत में दोनों क्या हैं, इमाम। कुछ तोहमात माशरे ने या तारीख़ नवीसों ने जो इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लगाई हैं, उन्हीं चीज़ों को तस्करा करना है और आपकी खिदमत में ये पैगाम देना ज़रूरी है कि हम जिस तरह से छोटे बेटे के लिए आज़ादारी को कायम करते हैं और 2.25 महीने ये सिलसिला जारी रहता है, इसी कड़ी की पहली यानी इमामत की दूसरी कड़ी इमाम हसन मुश्तबा हैं और उनकी शहादत भी सफ़र में है, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा तस्करा बाद 40 20 सफ़र के बाद कम से कम 28 सफ़र तक का जो ज़माना है, इस ज़माने को मखसूस करें इमाम हसन से, ताकि ज़ाकिर भी बयान करे, नोह ख़ान भी बयान करे, मरसिया ख़ान भी बयान करे और मालूम हो कि जैसे हम शहादत इमाम हुसैन मनाते हैं उसी तरह से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम हसन मुश्तबा की शहादत भी ऐसे ही मनाएं। अगर हमने थोड़ा सा भी भेदभाव किया तो ये सैयदा के दोनों आँखें, ये दोनों आँखें बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, अब आप एक आँख को ज़्यादा अहमियत दें और दूसरी आँख को अहमियत न दें तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, ज़ाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं कह सकता सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, अगर ऐसे ये परेशान करेगा तो एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल जो पैगाम है वो मैंने आप तक पहुंचाया और शब्बेदारियाँ जो हम मनाते हैं, करते हैं, मातम करते हैं, वो तमाम के तमाम इन 8 दिन में कम से कम इमाम हसन से मंसूब तस्करे होने चाहिए। उसी उन्वान से मैंने आपकी खिदमत में यह हदीस पेश की है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा किस माहौल में आगे बढ़ी है, इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है। ज़रा आप तवज्जो करें कि जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद अज़ नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में आपका विसाल है। 11 हिजरी से आप जो हैं 35 हिजरी तक आपकी हयात घर में बैठ कर के गुजरी। लोग कहते हैं कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की, ये आप ज़रा मौलाए कायनात की हयात से पूछें कि 25 बरस आपने क्यों इन लोगों के साथ वक्त गुजारा, और ऐसे ही नहीं गुजारा है बल्कि लोगों का आपकी तरफ रुजू करना, हुकूमत वक्त के लोगों का आपसे सवाल करना, आपसे मदद तलब करना,
لوگوں نے مدد طلب کی اور حضرت نے مدد فرمائی. یہ حضرت کا مدد فرمانا. کسی سائل نے سوال بھی کیا حضرت امیر سے, یا علی جب آپ کے یہ مخالف ہیں, آپ کا حق انہوں نے غصب کیا ہے, پھر آپ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امیر نے بڑا اچھا فقرہ کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سورج صبح کو نکلتا ہے, شام کو غروب ہوتا ہے, یہ جو سورج نکل رہا ہے کیا یہ اللہ کے منکر کے گھر میں روشنی نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف اللہ کے چاہنے والوں کے یہاں روشنی کرتا ہے؟ حضرت امیر نے کہا کہ کیا سورج اپنی کرنوں کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کے کھیتوں کو روشنی پہنچا رہا ہے؟ حضرت امیر کا یہ فقرہ تاریخ کے سنہرے حرفوں میں لکھا گیا. حضرت نے بیان کر دیا کہ وقت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا در ایسا ہے جو یہاں سائل بن کے آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو حضرت نے 25 برس, چلیے یہ زمانہ حضرت کیسے بھی گزار لیا, لیکن حضرت امام حسن نے یہ زمانہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. 7 برس تک پیغمبر کی خدمت میں رہے مولا امام حسن مجتبی. وہ لعاب دہن جو امام حسین نے چوسا, کیا وہ امام حسن نے نہیں چوسا؟ کیا جناب پیغمبر اکرم نے صرف امام حسین کی تربیت کی, کیا امام حسن کی تربیت نہیں کی؟ یہ وہ نواسہ رسول ہے جو پہلی کلی ہے صحرا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے آنگن میں کھلنے والی پہلی کلی ہے, جو مدینے کے اندر 3 ہجری میں کھلی اور 7 سال تک نبی کی خدمت میں رہے. نبی نے تربیت کی. 6 مہینے بعد امام حسین کی ولادت. یہ زمانہ یعنی 6 مہینے سے پہلے 6 مہینے جناب امام حسن نے زیادہ آپ سے قربت حاصل کی ہے پیغمبر سے. امام حسین نے 6 مہینے بعد تربیت حاصل کی. تو جناب امام حسن 6 مہینے بڑے ہیں نا, اور 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے نانا سے قربت حاصل کی ہے. تب ظاہر ہے کہ جس نواسے کو 6 مہینے بعد وہ تربیت ملی جو 6 مہینے پہلے حسن کو مل چکی ہے, تو اب وہ نواسا تلوار لے کے میدان میں آ جائے اور وہ نواسا جو 6 مہینے پہلے تربیت پا سکتا ہے, کیا وہ تلوار کے ہنر سے واقف نہیں تھا؟ تلوار اس کو بھی ویسے چلانی آتی تھی جیسے حسین علیہ السلام نے چلائی, جیسے امام علی نے چلائی. تلوار میں کوئی فرق نہیں, چلانے کا انداز تینوں کا ایک تھا, لیکن وقت کا زمانے کا وقت کا تقاضا تھا. کبھی تلوار نیام میں تھی, کبھی تلوار باہر تھی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تلوار چلانے کا انداز سب پہ الہی تھا, نبی کے ہنر تھے. بابا کو بھی, حسن کو بھی, حسین کو بھی. لیکن اب یہ ظالموں کی چال تھی کہ امام حسن مجتبی کو ایسا مظلوم پیش کرو کہ زمانہ یہ کہے کہ ایک بھائی تو بڑا صلح پسند تھا اور ایک تلوار چلانے کا ماہر تھا. بعض کم ظرف لوگوں نے یہاں تک روایت لکھ دی کہ حسن کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے, حسین ہمیشہ تلوار لیے کھڑے رہتے تھے. بعض مقام پر ایک روایت میں لکھا ہے دشمن ناشناس, وہ لکھتا ہے کہ امام حسن چاہتے ہیں صلح, حسین تلوار لیے کھڑے ہیں دروازے پر. جبکہ یہ بعید ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام کو پہچانتا ہے. ہمارا آپ کی پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن امام کو پہچاننے میں کوئی خطا نہیں کر سکتا ہے. امام شناسی بہت بلند ہے. اگر امام کی امام شناسی نہ ہوتی تو زمانہ کچھ اور ہی رنگ پکڑے ہوئے ہوتا اور رہا تلوار چلانا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ صفین میں
جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں کیا حضرت حسن نے تلوار نہیں چلائی؟ یہ تلوار چلی ہے اور جوہر شجاعت دکھائے ہیں وہی شیر جو امام حسن کی رگوں میں ہے، وہی صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ نہ تربیت یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تربیت میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو یاد ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، ماں تربیت کرنے والی کون ہے؟ کہ ایک ٹائم آیا، دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، فیصلہ کرنے کا وقت آیا، شہزادی نے تسبیح کے دانے پہ کھیرے۔ بھئی اگر ایک کو زیادہ چاہنا ایک کو کم ہوتا، یہ تسبیح کے دانے برابر ادھر بھی اور ادھر بھی برابر، ایک دانہ بچا، اب ایک طرف چلا جانا چاہیے تھا، لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا کہ ایک بھی بچے کا دل ٹوٹے۔ قدرت نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حسن کی طرف گیا، ایک حسین کی۔ ارے جن بچوں کی ایسی تربیت ہوئی ہو وہ بچے کب ایک دوسرے کے مخالف جا سکتے ہیں؟ ان کے یہاں تربیت ایسی، لعاب دہن دونوں نے چوسا ہے، دونوں نے زبان چوسی ہے، تلوار چلانے کا ہنر دونوں کے پاس ہے۔ اور رہا زمانہ سلح کا جو مسئلہ ہے، آپ ذرا غور کریں کہ اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو امت کا خیال نہ ہو کہ بہنے کا خیال، تو کیا صفین کے میدان میں جمع ہوا، مدائن سے لے کر کے آپ لشکر گئے، 45,000 کا لشکر، لیکن دشمن جانتا ہے کہ کون پیسے میں بکنے والا ہے، کون مقام میں بکنے والا ہے، کس کے دل میں خوف ڈالا جا سکتا ہے۔ دشمن نے وہی چال چلی جو حضرت امیر کے زمانے میں چلی۔ جناب امیر کے زمانے میں نہروان میں کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹے بہکاوے میں آ کر حضرت امیر کے مخالف ہو گئے۔ کیا ہوا نہروان میں؟ اس سے پہلے صفین میں یہی لشکر جو حضرت امیر کا تھا، ادھر ظالموں نے، دشمنوں نے یہ چال چلی کہ قرآن کو نیزے پہ بلند کیا۔ وہ دشمن کہ جو یہ جانتا تھا کہ اگر انہیں بہکایا جا سکتا ہے تو ایسی چیز کے ذریعے بہکایا جا سکتا ہے جو ان کی نظروں میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی بات کو روک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیطان جانتا ہے کہ ان کو کیسے بہکایا جائے۔ شیطان نے بہکانے کا وعدہ کیا، وہ ہر ہلے سے بہکاتا ہے۔ تو شیطان نے جب بھی بہکایا ہے وہ اسی حلیے سے بہکایا ہے جس سے قوم بہک سکتی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ مصلی پر ایک عبادت گزار عبادت میں مصروف ہے تو وہاں شراب کا جام لے کے نہیں گیا شیطان، بلکہ شیطان کس حلیے میں گیا؟ لمبا چوغا پہنا، بڑی لمبی داڑھی بنائی، اور کس حال کو بیان کروں، جا کے مصلی پہ کھڑا ہوا، جیسے وہ نماز پڑھ رہا تھا اس سے زیادہ نمازیں پڑھنا شروع کی، جیسے وہ سجدے کر رہا تھا اس سے زیادہ سجدے کرنے شروع کیے، وہ جتنے قیام وہ کر رہا تھا اس سے زیادہ اس نے قیام کرنا شروع کیے۔ اب یہ قیام پہ قیام، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، صلوات پہ صلوات، اب یہ کرتا جا رہا ہے۔ وہ جو پڑھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بڑا نمازی ہے، آخر اس سے پوچھوں تو صحیح اس نے عبادتیں کہاں سے سیکھی؟ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب یہ میری طرف متوجہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے شیطان کی بارگاہ میں آ گیا۔
جیسے ہی اس نے دیکھا میری بارگاہ میں آ گیا. اب کہتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا میں نے فلاں دروازے سے سیکھا. شیطان کو معلوم ہے کہ کون کس طریقے سے بہکاوے میں آ سکتا ہے. کبھی شراب خانے پہ شیطان نہیں ملے گا، مسجد اور امام بارگاہوں کے دروازے پہ ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہے نا، بہکانے کا طریقہ جانتا ہے. تو جیسے اس نے دیکھا شیطان نے ایک شیطان کو یہ وسوسہ دیا کہ اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے، یہ کوئی معمولی تلوار چلانے والا نہیں ہے. اگر جان بچانا ہے تو قرآن کا سہارا لو. اب اللہ جانے قرآن تھا یا قرآن کی جلد تھی، لیکن علی کے لشکر نے دیکھا کہ نیزوں پہ قرآن بلند ہے. اب جیسے ہی قرآن کو دیکھا کہا ہم جنگ نہیں کریں قرآن سے. حضرت امیر نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. کہ نہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ قرآن ہے. یعنی یہ بھی مولا نے فیصلہ کر دیا جو تمہیں ظاہر نظر آئے کبھی ظاہر پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی ظاہر پہ بھروسہ نہ کرنا. حضرت امیر نے کہا کہ یہ قرآن اگر ہے بھی، یہ نہ بولنے والا قرآن ہے، یہ قرآن صامت ہے. میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا قرآن ہوں. صامت کی طرف نہ دیکھو، ناطق کی طرف دیکھو. لیکن ادھر تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالنا تھا. شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد مولا کائنات کا گھیراؤ کر لیا. یہاں مولا کیا تلوار نہیں چلا سکتے تھے؟ کیا ان کی گردنیں نہیں کاٹ سکتے تھے؟ کہا کاٹ سکتے تھے، لیکن علی نے نہیں کاٹا. کہا کیوں نہیں کاٹا؟ کہا اس لیے نہیں کاٹا، لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو دوسرے کے لشکر کا غصہ اپنے لشکر پہ اتار دیا. علی نے صبر کر کے بتایا کہ دیکھو کبھی جلد بازی نہ کرنا، کبھی جلد بازی نہ کرنا. امام نے یہاں پر بھی سکوت اختیار کیا، خاموش ہو گئے. مالک اشتر کو بلا لیا. کیا یہ حضرت امیر کا عمل نہیں ہے؟ کیا یہ امام حسن نے نہیں دیکھا؟ صفین میں جو لشکر تھا وہ پلٹ کے نہروان میں جمع ہوا. نہروان میں جو لشکر آیا، حضرت امیر نے پیغام بھیجا کہ ہم اس کے مقابلے پہ جانا ہے، آ جاؤ. کہا کہ نہیں، پہلے توبہ کریں. ارے جو الہی نمائندے کو نہ پہچان سکے وہ نماز اور روزے کو کیا خاک سمجھے گا؟ حضرت امیر بلاتے رہے، نہیں آئے. پھر حضرت امیر نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم سے ہی نمٹا جائے. گئے حضرت امیر اور جنگ ہوئی. مولی گاجر کی طرح کاٹے گئے. کیا صرف حضرت علی ہی کاٹنے والے تھے؟ یہاں پہ بھی تلوار حسن چلی ہے، یہاں پر بھی امام حسن کی تلوار چلی. اب یہی لشکر جو کچھ بچے تھے یہ دھرادھر ہو گئے. زمانہ امام حسن میں انہوں نے وقت کو غنیمت جانا، لشکر میں بغاوت کی. صفین میں جمع ہوا لشکر 45,000 کا جو ساتھ آیا تھا حضرت کے اور لڑنے کے لیے آیا تھا، وہ لشکر ایک رات میں بدل گیا. کچھ پیسے کے لالچ میں، کچھ مقام کے لالچ میں، اور کچھ خوف میں، ہے نا. یہ لشکر 45 کا 45,000 بدل گیا. اب یہ انصاف سے بتائیں، جو لشکر لے کے آیا ہو وہ سردار اکیلا رہ جائے اور لشکر ایک طرف ہو جائے،
کیا سردار لڑے گا؟ اور لڑ سکتے تھے، یہ کوئی معمولی سردار نہیں تھے، کیا کہنا اللہ تلوار کے جوہر دکھا سکتے تھے، لیکن امام حسن نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو مال پہ بکنے والے اور ہیں، میدان میں کھڑے ہونے والے اور ہیں۔ امام نے 45,000 کے لشکر کو چھوڑا، پلٹے، راستے میں حملہ ہوا۔ یہاں پر امام حسن کا ایک فقرہ ملتا ہے، حضرت نے فرمایا اگر مجھے صرف اور صرف 17 آدمی مل جاتے تو میں شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ 45,000 کا لشکر ایک طرف، 17 آدمی کی خواہش کی۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا امام حسن کے پاس 17 افراد بھی نہیں تھے، امت کے 17 آدمی بھی نہیں تھے جو امام قیام کرتے، اور یہ کر سکتے تھے، ان کی طاقت تھی، جو دربار میں جا کے آنکھوں میں آنکھیں یہ کہہ دے کہ جو تو دینے والا ہے وہ ہم جوتی سیدھی کرنے والے کو دے سکتے ہیں، جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ ہم اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ امام کو لالچ نہیں تھا، امام نے صلح کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ دربار میں جا کر کے اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، طاقت تھی، لیکن صلح کیوں کی؟ صلح کا عنوان لوگ کہتے ہیں امام حسن نے دب کے صلح کی۔ دبا ہوا فرد کبھی اپنے شرائط نہیں رکھتا ہے، جو دبا ہوا ہوتا ہے وہ دوسرے کے شرائط جس کے بوجھ کے اندر ہوتا ہے اس کے شرائط قبول کرتا ہے، لیکن دشمن جانتا ہے کہ میں جس کے مقابلے پہ ہوں یہ سخی ابن سخی ہے، کریم ابن کریم ہے، جو کچھ یہ دے دیں گے وہی ہمارے لیے قیامت کا فقرہ ہے۔ اور مہر لگا کر سادہ کاغذ وہاں سے بھیجا امام حسن کی خدمت میں کہ فرزند رسول جانتا ہے نا، پہچان تھی، یہ نہیں ہے پہچان نہیں تھی، پہچان تھی، لیکن جب کسی کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا حاسد کو، حاسد جب حسد کی آگ میں جلنا شروع ہوتا ہے تو خود بھی جلتا ہے، دوسروں کو جلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور ایسی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود بھی جل جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جلا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے ہاں بھی ممکن ہے اس طرح کے افراد پائے جاتے ہوں کہ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھا مکان دیکھا، حسد کرنا شروع کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ اوپر مقدمہ کر دیا، مقدمے میں خود بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے، دوسرے کا بھی خرچ کرا رہا ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ زمین ساری جو سرمایہ تھا وہ سب سرمایہ ختم ہونے لگتا ہے، چونکہ کچہری کی تو حالت آپ جانتے ہی ہیں، پولیس اور کچہری کا ایک ہی معاملہ ہے، اگر ہے تو سنوائی ہے، نہیں ہے تو جائیے سڑک پہ، سڑک ناپتے رہیے۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، دوسروں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہوتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ برباد ہو رہا ہے لیکن وہ برباد ہوتا نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے دشمنی بہت سی تھی، ایک وجہ حسد بھی تھا، ایک وجہ کیوں؟ اس لیے جہاں وہاں
لوگوں کو حسد پیدا ہوتا ہے، بھئی ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ اچھا مکان دے نعرہ تقویٰ اللہ صلی علی محمد۔ محمد تو یہ حسد کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے شاید یہ فقرہ بزرگوں نے سنا ہو لیکن جوان سنے، حضرت حسن سے حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شام میں آپ جائیے تو آپ کو علوی بہت ملیں گے، شام میں علوی آپ کو بہت ملیں گے لیکن اموی کوئی نہیں ملے گا۔ یہ حضرت علی کی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ جس سرزمین پر 72,000 ممبروں سے علی کو برا کہلایا گیا، انہی ممبروں سے علی علی کی صدا بلند ہے۔ یہ جناب حسن کی جو حاسد کو اس کے گھر میں موت دی ہے، اسی کے گھر میں اسے موت دی ہے، آج اس کے نام میں وہی ہے، علوی ملیں گے۔ جائیے آج شام کے اندر دمشق میں جائیے، جگہ جگہ آپ کو سوال کیجئے آپ کون کام ہے؟ علوی۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ وہ علوی کون سے ہیں، لیکن علی کا نام تو ہے نا، سلام تو موجود ہے۔ وہ شام کہ جہاں علی کا نام لینا جرم تھا، اسی کی سڑکوں پر آج علوی گھوم رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ صاحب اتنے ممبروں سے برا کہا گیا، لیکن ہم کی یہ ہے اور اس پہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی باتیں۔ حضرت نے جو صلح کی قوم اور اپنے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے ماحول آپ کے سامنے آیا کہ مدینہ بھی اسی ماحول سے الگ نہیں تھا جو ماحول شام کا تھا یا کوفے کا تھا، وہی ماحول مدینے کا بھی تھا۔ مدینے میں وہ افراد کہ جس کو نبی کے نواسوں سے محبت کرنی چاہیے تھی، وہی نبی کے مدینے میں رہنے والے نبی کے نواسوں کے دشمن بنے۔ ورنہ امام مجتبی علیہ السلام نے اس قوم کو بچانے کے لیے جو صلح تھی، سال تک آپ اس کے پابند رہے۔ سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب امام حسن نے تلوار نہیں چلائی، امام حسین نے تلوار چلائی، وہ صلح پسند تھے، انہوں نے صلح کر لی اور امام حسین نے تلوار چلائی۔ یہ معصوم مصلحت پسند ہوتا ہے، مصلحت کو سمجھ کر سوچ کر کے کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس صلح پر 10 سال پابند رہے۔ 10 سال پابند، 40 ہجری سے 50 ہجری تک، وقت شہادت تک آپ صلح کے پابند رہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب امام حسن نے صلح کی تھی، اب وقت کا امام تو چلا گیا، اب امامت آئی ہے امام حسین۔ تو اب امام حسین ایک خط لکھ دیتے معاویہ کو کہ جو میرے بھائی نے صلح کی تھی میں اسے توڑتا ہوں، اور آجا تلوار لے کے میں بھی آ رہا ہوں۔ کرنا چاہیے تھا نا، لیکن امام حسین نے ایسا کیا نہیں کیا۔ 10 سال امام حسن صلح پہ رہے، 10 ہی سال امام حسین صلح پہ رہے۔ 50 ہجری تک امام حسن کی صلح، اور 60 ہجری تک امام حسین کی صلح، جب تک کہ واصل جہنم نہیں ہوا۔ 10 سال وہاں 10 سال یہاں برابر ہے۔ امام کو پہچانتے ہیں نبی،
دونوں اماموں کے چاہے میرا حسن ہو یا میرا حسین ہو، محمد و آل محمد. تو قیام کرنا تو سلو کے 10 سال نہ گزارتے، سلو کے 10 سال گزار کے بتائیں کہ جو سلو میرے بھائی نے کی ہے اس کی سلو کا میں بھی پابند ہوں، جب تک ان سلو کے شرائط کچھ بھی حالانکہ موجود نہیں تھے، عام فکر سے بعید ہے، لوگوں نے لکھ دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہ امام حسن ہیں، لیکن دشمن نے کیا سازشیں کی خبر نہیں، امام پر یہ بھی وہ دوسرا ڈھونگ رچے ہوئے تھے۔ حضرت امیر نے کہا کہ ہم ظلم برداشت، دوسری جگہ آپ دیکھیے اس میں بھی حضرت امیر نے تلوار جب اٹھائی ہے، جب مسئلہ بالکل خلاف ہو گیا اور ظلم انتہا سے بڑھنے لگا۔ تیسری جنگ میں بھی پہلے آپ پیغام دیتے رہے صلح کا، لیکن جب نہیں مانے پھر تلوار اٹھائی۔ تو جس کا بابا بغیر مصلحت کے تلوار نہ چلائے، وہ حسن ایسے تلوار چلاتا، یا حسین جس نے 10 سال اسی صلح پر پابند رہے، وہ کیسے تلوار چلاتے؟ اور چلائی بھی تو جب چلائی کہ جب تلوار چلانے کا موقع آیا، اور فقرہ امام حسین کا آپ کے اذہان میں ہے، حضرت نے یہی تو فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کا معاملہ نہیں تھا کہ امام حسین کہتے میں مجھ جیسا کہا، جو بھی حق پسند وہ باطل پرست کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہی ہے، ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے، ہمیں بھی حق پہ چلنا چاہیے۔ ہم جس کی مجلسیں کرتے ہیں ان مجالس میں ہمیں یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ کس کے نام پہ فرش عزا بچھی ہے، ہمیں اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا چاہیے کہ جو فرش عزا بچھی ہے وہ حسین اور حسن کے نام پہ بچھی ہے۔ تو اب یہاں مادر حسنین آتی ہے، یہاں بہن آتی ہے حسین کی، یہاں بیٹی آتی ہے۔ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس فرش عزا سے یہ کہہ کے دور رہو کہ یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں کی مجلس ہے؟ یہ تمہارے باپ کی مجلس نہیں ہے، یہ حسین کی مجلس ہے۔ محمد و آل یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں حسین کی ضرورت ہے۔ تمہاری پہچان امام حسین ہے، تم امام حسین کی پہچان نہیں ہو۔ اگر یہ کالے کپڑے نہ پہنو تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، لیکن تم نے کالے کپڑے پہنے تو ہر آدمی کی زبان پہ یہی رہتا ہے کہ مسلمان ہو کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، ہندو ہے تو کہتا ہے کہ یہ بابا حسین کے ماننے والے ہیں۔ تم ماتم کرتے ہو تو تمہیں ماتم کرنا دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بابا حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ اگر تم ماتم نہیں کرو گے کیا حسین کا ماتم نہیں ہوگا؟ ارے تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہاں 40,000 فرشتے گردش کر رہے ہیں، جب وہاں گردش ہو رہی ہے تو اس فرش عزا پر کیا ملائکہ نہیں آئیں گے؟ یہ ذکر ایسا ہے، یہاں انسان آئے یا نہ آئے ملائک ضرور آتے ہیں۔ جہاں ملکہ تشریف لاتی ہو وہاں حوروں کی کمی ہوگی، وہاں حوریں بھی آئیں گی، وہاں غلمان بھی آئیں گے، وہاں فرشتے بھی آئیں گے، وہاں روحیں بھی آئیں گی۔ یہاں کی کسی کی کمی نہیں محسوس ہوتی۔ یہ تو ہمارا اپنا اپنا ظرف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں جائیں گے تو مجلس کامیاب ہوگی۔ ارے مجلس کی کامیابی تمہارے سر نہیں ہے، مجلس کی کامیابی ان کے یہاں ہے جن کی مجلس ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہماری اور آپ کی کم ظرفی ہے
बदनसीबी है कि हम एक फर्श अज़ा से दूर रहकर ये साबित कर रहे हैं कि हम नहीं गए। तो आपने बड़ी गलती की है, आपने एक मजलिस मिस करके अपना नाम अज़ादारी की लिस्ट से हटा लिया, है ना। अगर हम मजलिस में आते तो अज़ादार की लिस्ट में नाम होता कि नहीं होता, लेकिन हम नहीं गए, हमारा नाम नहीं लिखा गया। उम्र के 40-50 साल हमारे रहे, हमने 10 मजलिसें मिस की, 10 मजलिसों में हमारे नाम नहीं रहे। अब वहां सोचिए, अगर सवाल कर लिया सैयदा ने कि तुम इन 10 मजलिसों में क्यों नहीं गए, तो क्या जवाब है हमारे पास। और जिसमें आज की ये मजलिस मंसूब है उस शहजादे से कि जिसकी शहादत की तारीख है। बस अजीजों, वक्त नहीं रहा, वरना बहुत सी चीजें इस मौजू पर बयान करने का दिल कर रहा था। ये ना समझिए कि मैं मजमा देख के पढ़ूंगा, ये अताए मिंबर है, ये फर्ज है जो मुझे इतनी दूर से यहाँ भेजा, मैं अपना फर्ज समझ के यहाँ आया। अजीजों, ये नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती। ये नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। खुश नसीब हैं वो अफराद के जिन्हें ये नौकरी का शरफ हासिल हो जाए। खुश नसीब हैं वो आज़ादार के जो फर्श अज़ा पर आ कर के चंद आंसू रुमाल सैयदा में जगह दे देते हैं, रुमाल सैयदा में उनके आंसू पहुंच जाते हैं। ये खुशकिस्मती है हमारे लिए, ज़ख़ीरा आखिरत है। हमारे पास और कुछ नहीं, नमाजें हैं वो भी ऐसी नहीं, रोज़े हैं वो भी ऐसे नहीं जो हमारी बख्शिश का सहारा बन सकें। बस अगर हमारे पास हैं तो ये आंसू है जो रुमाल सैयदा में जगह लेते हैं। और सैयदा हमारे इन आंसुओं को महशर में पेश करेगी कि इन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर आंसू बहाए हैं। हाँ अज़ादारों, ये वो मजलूम इमाम है जिसकी मजलूमियत की इंतहा यह है। अज़ादारों, एक फ़िक्रा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, सोचने के लिए ये बहुत बड़ा फ़िक्रा है। अगर आपने इसे तसव्वुर में ले आए तो आपके मजलिस के आंसू रुमाल सैयदा में ज़रूर जाएंगे। आप ज़रा तसव्वुर करें, बाहर किसी जगह पर अगर किसी को शहीद किया जाए या मारा जाए तो उसको इतना अफसोस नहीं होता है, इसलिए कि परदेश में था, मारा गया, परदेश में कोई पुरसान हाल नहीं था जो उसे बचा सके। लेकिन आप ज़रा गौर करें, अगर यही सब यही मसला घर के अंदर हो जाए तो कितना बड़ा मसला होता है। आप गौर करें, जिसको घर के अंदर रखा गया हो वही घर का फर्द अगर दुश्मनी पे उतर आए और वही जहर दे दे तो उसकी कैफियत क्या होगी। अज़ादारों, लालच दुनिया में आने के बाद जनाब हुसैन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को अरे ज़ालिमा ने जहर दिया। वो जहर कि जो मुआविया ने अपने दरबार से भेजा था, वो जहर कि जिसने हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े कर दिए। रिवायत कहती है अज़ादारों कि जनाबे सैयदा का ये लाल अरे बिस्तर पर लेटा हुआ है, आवाज दी उम्मे फरवा अरे तश्त लेके आओ। अरे तश्त लाया गया, हसन अलैहिस्सलाम का जिगर अरे कट कट के अरे तश्त में आने लगा। लेकिन अज़ादारों, जैसे ये खबर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पहुंची, जनाब ज़ैनब दौड़ी हुई अपने भाई के घर में आई। अरे क्या देखा, अरे भाई के जिगर के टुकड़े जिगर के टुकड़े तश्त में नजर आने लगे। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने भाई को उठाया, अज़ादारों हुसैन
کی امام حسن کی وصیتوں پر حسین علیہ السلام نے عمل کرنا شروع کیا. ارے بھائی اس دنیا سے چلا گیا، بھائیوں نے مل کے جنازہ تو اٹھایا، لیکن ہائے مدینہ، ارے وہ مدینہ جس میں نانا کے ساتھ ارے مدینے کی گلیوں میں گھومے تھے، وہی نانا کا مدینہ اتنا بدل گیا. نواسے کے لاشے پر ارے تیروں کی بارش کی گئی. کفایت جیسا مرحوم کہتے حسن و حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، حسن کے جنازے پر تیر تھے. عزادارو ارے سیدہ کی روح جنت میں تڑپ گئی، رسول قبر چھوڑ کے آ گئے ہوں گے. ارے نواسے کے لاشے پر تیر. ارے جب یہ لاش پلٹ کے گھر میں آیا، ارے کیفیت عجیب تھی. ارے زینب ام کلثوم ارے جنازے سے تیر کھینچ دی جاتی ہے اور کہتی جاتی تھی ہائے نانا کا مدینہ. میں کہوں گا بی بی ارے یہ نانا کا مدینہ ہے، تم نے تیر نکال لیے، لیکن ہائے کربلا حسین کا لاشا ہوگا تیروں سے چلی. يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں حقیقی امام حسن کا عزادار قرار دے. یا اللہ ہماری نسلوں میں اس عزاداری کو قائم و دائم فرما. یا اللہ بانیان مجالس جنہوں نے اس پروگرام کو برپا کیا ہے ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے درمیان امام حسن و امام حسین کے واسطے سے پروردگار اتحاد و اتفاق عنایت فرما. یا اللہ ہماری ذاتی دشمنیوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما. یا کریم تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض یا مریضہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بانی مجلس کے مال میں ترقی عنایت فرما. یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مریضوں کو شفا عنایت فرما. حاضرین میں جو مریض ہیں امام مجتبیٰ کے صدقے میں یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. یا کریم تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. حاضرین کے مرحومین، اس بستی کے مرحومین، اس بارگاہ کے مرحومین، ان سب کی ارواح کو امام حسین کے ساتھ محشور فرما. یا اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. یا کریم تجھے تیرے حق کا واسطہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے ساتھ عزاداری کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسن.